रोशनी 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 रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लिए एक मरतबा फिर हाजिर हैं। प्रोग्राम का नाम है रोशनी। जी हाँ, वही रोशनी कि जिसको हासिल करना कौन पसंद नहीं करता, या जिसमें रहना कौन पसंद नहीं करता। हर शख्स चाहता है मेरी दुनिया भी रोशन हो, मेरी आखिरत भी रोशन हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में उन कामों को, उन आमाल को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, यूँ कह लीजिए कि वो आमाल, वो रोशन काम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं, हम अपनी दुनिया को रोशन कर सकते हैं, हम अपनी आखिरत को रोशन कर सकते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही एपिसोड्स, ऐसे ही टॉपिक लेकर आते हैं। आज भी एक बड़ा प्यारा और बड़ा ही शानदार जानदार टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही प्यारा उन्वान, बड़ा ही प्यारा मौजू होगा। गुजारिश करूँगा कि आखिर तक शामिल रहिएगा ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को रोशन कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकम्मल नूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ये तमाम के तमाम नूर हैं, और वो तमाम की तमाम बातें जो बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाई, सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाई, हम उन बातों पर अमल करके अपने आप को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा सकते हैं। हमारी आंखों के सामने जो धुंधलाहट है ना, जो धुंधली धुंधली चीज़ें हैं, हमें राह हक़ समझ नहीं आती, नज़र नहीं आती, हम भटके होते हैं, हम गिरे हुए होते हैं। ये इरशादात, ये फ़रामीन हमें उठाकर हमारे रास्ते को रोशन करते हैं, राह हक़ पर हमें गामज़न करते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम इस एपिसोड में भी जो हम अमल बयान करेंगे, जिससे हमने अपनी ज़िंदगी को निखारना है, संवारना है, रोशन करना है, वो भी हम अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा कुरान से आगाज़ करेंगे। फिर हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात को भी शामिल करेंगे ताकि उस अमल को हम समझें, अपने अंदर बसाएं और अपनी ज़िंदगी को रोशन करें। आज का हमारा जो मौजू है वो बड़ा ही अहम है और बड़ा ही यूनिक है। वैसे तो हम इसको सुनते रहते हैं, लेकिन आज एक नए अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और वो है ज़िक्र इलाही का नूर। नाज़रीन, दुनिया का ये दस्तूर है, ये कानून है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका ज़िक्र भी ज़्यादा करता है। हम सब की मोहब्बतों का मरकज़ कह लें, मोहब्बतों का महवर कह लें, रब तबारक व तआला की ज़ात गिरामी है। वो रब जिसने हमें बनाया है, वो खालिक जिसने हमें पैदा किया है, वो रज़ाक़ जो हमें रिज़्क़ देता है। जी हाँ, वो रहीम व करीम रब जो हमसे मोहब्बत फरमाता है, हम पे नहायत ही मेहरबान है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, हमारे ऐबों को छुपाता है। वो गफ़्फ़ार है जो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है। क्या वो शफ़क़त नहीं है जो रब हम पर नहीं फरमाता? हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ करता है, हमारे दर्जात भी बुलंद करता है, बावजूद गुनाह के वो हमसे मोहब्बत भी फरमाता है। वही रब जो हमें मुश्किलों से निकालता है, वही रब जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना चाहता है और ले जाता है, लेकिन हम अंधेरे ही में रहते हैं, अपने आप को रोशनी में नहीं ले जाते। वही रब जो क़यामत के दिन भी हमें नूर अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा, उस रब का ज़िक्र करना ये हमारे लिए नूर ही का बाइस है, अपनी ज़िंदगी को रोशन करने ही का बाइस है। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है, जी हाँ, अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूब कर उसका ज़िक्र करने में मशगूल हो जाता है, वो अपनी दुनिया और आखिरत को रोशन करने में कामयाब हो जाता है। और ये बात सिर्फ़ इतनी आसान नहीं है, बल्कि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसकी तरगीब दिलाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी ये ज़ाहिर होता है। आइए अब चलते हैं प्यारे और पाकीज़ा कुरान की तरफ। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सुभान अल्लाह। तर्जुमा है,
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی کامل ہیں، آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے۔ یہ سن کر لوگ کچھ پریشان ہو گئے اور پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد فرماتا ہے؟ آپ نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ناظرین کتنی پیاری بات ہے، کتنی سونی بات ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں، جی ہاں ایک روایت کے مطابق فرشتوں کی جماعت میں ہمارا چرچا کرتا ہے، ہمیں یاد فرماتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی بڑا شخص ہمیں یاد کرے، بڑا شخص اپنی جماعت میں، اپنی یوں سمجھے کہ ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، ایک گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں اگر ہمارا ذکر کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ کوئی بڑا شخص ہمارا ذکر کرے تو وہ تو خوشی ہو تو بندہ پھولے نہ سمائے، یار فلاں نے میرا ذکر کیا، فلاں نے میرا چرچا کیا، فلاں نے مجھے یاد کیا۔ کسی بڑے پلیٹ فارم پر اگر ایک اسکرین پر نام بھی آ جائے نا تو بندہ پھولے نہیں سماتا۔ سب بادشاہوں کا بادشاہ، سب آقاؤں کا آقا، جی ہاں جس کے دست قدرت میں سب سلطنتیں ہیں، وہی بادشاہ ہے، وہی ملک کا مالک ہے، جی ہاں زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ رب ہمیں یاد فرماتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر جی ناظرین، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا سعادت مندی ہوں گی کہ ہم ذکر الہی کریں اور رب ہمیں یاد فرمائے۔ تو یہ بھی ایک لطف ہے، یہ بھی ایک چاشنی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ آپ جب بھی ذکر الہی میں مشغول ہوتے تھے نا تو جھومنے لگتے تھے، آپ جھومتے تھے۔ لوگوں نے جھومنے کا سبب پوچھا کہ حضور جب بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جھومنے لگتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ جھوموں، میں خوشی سے کیوں نہ جھوموں کہ میں جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں تو میرا رب میرا چرچا کر رہا ہوتا ہے، میرا رب جو میرا چرچا کرتا ہے اسی کی خوشی میں جھوم رہا ہوتا ہوں۔ اچھا آپ نے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے اجتماعات میں بھی ذکر کا جو انداز دیکھا ہوگا وہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جھوم جھوم کر اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بزرگان دین ہی کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں ارشاد فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیرا کثیرا، جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ایک دیوانہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی چیز کی رٹ لگا لیتا ہے، اس طرح ہمیں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ کاش ہماری زبان پر بھی اپنے رب کا ذکر جاری ہو جائے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جی ہاں اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانی، ان کی علامت ہی یہ بیان فرمائی۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں میرا رب کیا کہتا ہے، سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ مومنین جو ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوں، وہ سب کچھ کرتے ہوں لیکن اپنے رب کو نہ بھولتے ہوں، ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوں، اپنے رب کی یاد میں گھومے ہوئے ہوتے ہوں۔ یہ مومنین کی علامت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر اور ہمیں ذکر کرنے کی گویا کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا پس جب تم نماز پوری کر لو، نماز بذات خود ذکر ہے لیکن سبحان اللہ کس خوبصورت انداز میں ایک ذکر کے بعد دوسرا ذکر کرنے کی ترغیب یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو قیام، قعود اور پہلو پر لیٹے یاد کرو۔ تم کھڑے ہو، قیام میں ہو، قعود میں ہو، تم بیٹھے ہو اور تم پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ جب تم بستر پر بھی ہو نا، تم لیٹے ہوئے بھی ہو نا، تو اپنے رب کو یاد کرو، اسی کی پاکی بیان کرو۔ جب تم کھڑے ہو تو تمہاری زبان پر ہو سبحان اللہ،
جب تم بیٹھے ہو تمہاری زبان پر ہو اللہ اکبر، جب تمہاری آنکھیں بند ہوں، جی ہاں، لیکن آپ تمہارے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، جب کہ تم نیند کی آغوش میں نہیں گئے ہو، اپنے رب کو خوب یاد کرو۔ اور بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید بھی میں انشاءاللہ الکریم آگے بیان کروں گا، لیکن یہ بھی میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، وہیں پر ذکر نہ کرنے والوں کو جن طبقے میں قرآن نے شامل کیا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک نے منافقوں کی علامات کو بیان کرتے ہوئے، منافقوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ قرآن میں بیان کیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ کون؟ منافقین اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اور مومنین کون ہیں؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ مومنین وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور منافقین بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اچھا ذرا میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اور آپ اللہ پاک کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافقین کی ان علامت کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو اپنے رب کا بہت کم ذکر کرتے تھے، جو اپنے رب کو بہت کم یاد کرتے تھے؟ کہیں ہم بھی تو ان میں شامل نہیں کہ ہمارے زبان پر ہر چیز ہے، ہمارے زبان پر غیبت بھی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہماری زبان پر جھوٹ بھی ہے، ہماری زبان پر فحش کلامی بھی ہے، ہماری زبان پر گانے بھی ہیں، ہماری زبان پر ادھر ادھر کی شاعریاں بھی ہیں، جی ہاں فحش گوئیاں بھی ہیں، لیکن نہیں ہے تو ہمارے زبان پر اپنے رب کا ذکر نہیں ہے۔ تو منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین یہ اپنے رب کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اچھا منافقین وہ نا کہ جو ظاہراً تو ایمان کا دعویٰ کریں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ گویا کہ ذکر تو کر لیتے لیکن حقیقتاً وہ مومن ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک ذکر خدا یہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر خدا ہر عبادت سے زیادہ برتر، ہر عبادت سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں، تو اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، ہمارا ذکر الہی میں مشغول ہونا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا ہے نا ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک علیہ السلام نے جس کے ضمن میں بیان فرمایا، آپ سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے شیریں ہو۔ ناظرین ذرا فرمانے عالی تو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو صبح میں اٹھے تو ذکر کریں، دن میں جناب کام میں رہیں تو ذکر کریں، رات کو سوئے تو ذکر کریں۔ اینڈ بیان کر دیا کہ پوری زندگی تو ذکر میں گزاریں، لیکن ذکر کی عادت، ذکر کی جو ایک بولتے نا کہ ایک تسلسل جو ذکر کا ہے وہ اتنا رہے کہ حال یہ ہو کہ جب مرے تب بھی اس کی زبان پر ذکر الہی ہو، ذکر الہی سے اس کی زبان شیریں رہے، تر رہے، ذکر الہی کی مٹھاس سے لبریز رہے۔ یہ ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے کہ زندگی بھر تو وہ ذکر الہی کرتا رہے، لیکن جائے تو اس شان سے جائے کہ اس کی زبان پر اس کے رب کا ذکر موجود ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا میں صبح و شام بسر کر، تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ رزلٹ ہے۔
کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار اس عمل کی برکت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، میں اپنی آخرت کو آخر کیوں روشن کر رہا ہوں؟ پروگرام آپ کا روشنی ہے، موضوع آپ کا ذکر الہی ہے، آخر یہ روشنی اور ذکر الہی کا کیا تعلق ہے؟ تو ذرا سنیے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیسے فائدے ملتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تو اس حالت میں، جبکہ تو صبح کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تیرے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ صبح کو ذکر کرے، شام کو ذکر کرے، اپنے سارے گناہ معاف کروا لے۔ ہمیں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے نا کہ مجھ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ دنیا روشن ہی تو کرنا ہے، نامہ اعمال روشن نہیں تو پھر کیا روشن؟ جی ہاں، نامہ اعمال اگر روشن ہے، اس سے گناہ کو مٹا دیا گیا ہے، نیکیوں کا اندراج کر دیا گیا ہے، حقیقت میں روشنی یہی روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہوتا ہے اس سے جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جب ذکر الہی کرتا رہتا ہے، رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مزید یاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھیں اس شخص کے لیے جو اس کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑی شاندار حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، آپ توجہ سے سنیے گا اور رب کی رحمت دیکھیے گا کہ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے اس کو کیسے کیسے انعامات یہ ملا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، فرمانے عالی رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ دیکھیں نا، وہ اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، رب کی رحمت چھما چھم اس کی طرف برسنا شروع ہو جاتی ہے، اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، رب کی رحمت ہم سے مزید آگے بڑھتی ہے۔ ہم اپنے رب کو جتنا یاد کریں گے اتنا ہم ہی فائدے میں ہیں۔ اچھا ذرا اس کو بھی کلیئر کرتا چلوں کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہمارے ذکر کرنے کا رب کو کیا کام، ہمارے ذکر کرنے کی رب کو کیا حاجت، یہ بھی بیان کر دوں کہ اللہ پاک ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کا خود ارشاد فرما رہا ہے، کیا رب اپنے ذکر کا محتاج ہے؟ نہ 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 نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں اللہ الصمد، قرآن نے کہا اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کو ہمارے ذکر کی، ہماری عبادت کی، ہماری ریاضت کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ اللہ پاک کا ذکر ہم کرتے ہیں، کام بھی ہمارا بنتا ہے، بگڑی بھی ہماری بنتی ہے، دنیا اور آخرت ہماری روشن ہوتی ہے۔ لہٰذا جتنا ذکر کریں گے اتنا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس طویل حدیث سے ہمیں کتنی پیاری بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اپنا ایک قدم بڑھاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت 10 قدم بڑھاتی ہے۔ تو ہمیں خوب ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرنا چاہیے تاکہ رحمت الہی ہم پر زیادہ متوجہ ہو سکے۔ مزید بھی ذکر کی فضیلت، ذکر کے معیار اور ذکر کا جو انعام ہے، ذکر کرنے پر جو انعام اللہ پاک کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، اس کو آپ سنتے چلیے اور اپنا ذہن بناتے رہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال میں بلند مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر ہو؟ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، حضور وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائمی ذکر الہی،
ہمیشہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو کس قدر اجاگر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس اعمال کے بارے میں خبر نہ دوں جو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا، سونے چاندی کی بھی بخشش سے زیادہ، اس سے زیادہ امپورٹنٹ جس کی ہو، وہ کون سا عمل؟ فرمایا ذکر الہی، اور ہمیشہ کرتے رہنا۔ یہاں ہمیشہ کی جو قید ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بہت سیکھنے والی بات ہے کہ ہم کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں نا، بالخصوص ورد و وظائف ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، وہ ورد و وظائف کے جو ذکر الہی پر ہی مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے کیے ہوئے اوراد ہیں، جب بھی ہم اس کو کرتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑے دن کر پاتے ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کرتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی ذکر کریں، جو بھی عمل کریں، اگرچہ وہ مختصر ہو، لیکن یاد رکھیں استقامت کے ساتھ اس کو ضرور بجا لائیں، اس کو کنٹینیو کریں، دائمی، یعنی ہمیشہ اس کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ایک دن کا زیادہ کیا ہوا عمل، کوئی عمل جو کم ہے اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ ہوتا رہے، وہ افضل ترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے عمل کو پسند فرماتا ہے جو مختصر ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو ذکر الہی کرتے رہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں۔ اچھا، ذکر الہی کرنے کی ایک برکت، ایک فضیلت ایسی بھی ہے سبحان اللہ کہ جب بندہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھتا ہے تو اس کو وہ کچھ بھی مل جاتا ہے جس کا وہ سوال نہیں کرتا ہے۔ یا تو بندہ ذکر کرے گا یا رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، دونوں میں ایک ٹائم میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ذکر کرنے والے کو کیا کچھ نہیں ملتا، ذرا غور کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا، میں اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر دوں گا۔ ذرا اس فرمان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو شخص ہیں، دونوں میں سے ایک شخص ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو سوال ہی کر رہا ہے، جو رب کی بارگاہ میں دعا ہی کر رہا ہے، یا اللہ رزق میں برکت دے دے، یا اللہ یہ فلاں پریشانی دور کر دے، یا اللہ فلاں مشکل دور کر دے، یا اللہ فلاں بیماری دور کر دے، یا اللہ فلاں کی بخشش فرما دے۔ ایک یہ شخص ہے جو کنٹینیو سوال کر رہا ہے، اپنی محتاجی دور ہونے کا سوال کر رہا ہے، اپنا قرض دور ہونے کا سوال کر رہا ہے، اپنی بے اولادی کو جناب اولاد نرینہ میں تبدیل کرنے کا سوال کر رہا ہے۔ اس کے اگینسٹ میں اس کے علاوہ ایک بندہ ہے جو ذکر الہی میں مشغول ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذکر الہی کا معیار کتنا اعلیٰ ہے، اس کی فضیلت کتنی اعلیٰ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ کرم کیا ہے ذکر کرنے والے پر، کہ وہ ذکر کرنے والے کو، چونکہ جب وہ ذکر کر رہا ہے تو سوال نہیں کر رہا، لیکن ذکر کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو وہ کچھ عطا کر رہا ہے جو سوال کرنے والے کو بھی عطا نہیں کر رہا۔ بن مانگے جسے ملتا ہے وہ ذکر الہی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو ذکر الہی کرتے چلے جائیں۔ یہ گویا کہ ایسا نور ہے، میں کہوں کہ یہ ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے، ہر اس اندھیرے کو دور کرتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے اندھیرے میں رہنے کا باعث بنتا ہے۔ کہیں محتاجی کا اندھیرا ہے، کہیں بیماریوں کا اندھیرا ہے، کہیں ہمیں پریشانیوں کا اندھیرا ہے، کہیں دقتیں ہیں، کہیں دل آزاریاں ہیں، کہیں دل ٹوٹا ہوا ہے، دل چور چور ہے، کہیں امید ٹوٹی ہے، کہیں اعتماد ٹوٹا ہے۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے۔ آخرت کے حوالے سے دیکھیں، قیامت کا وہ ہوش ربا منظر کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، وہ تمام کے تمام خوف جو ہمارے لیے اس وقت اندھیرا ہے، اس میں بھی جو برائٹنس ہے، اس میں ایک اجالا ہے، ایک روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ دنیاوی بھی تمام اندھیروں سے نجات اللہ کا ذکر، اخروی بھی تمام اندھیروں سے نجات اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کا ذکر کریں اور اپنی زندگی کو روشن بناتے چلے جائیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ہمیں خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے،
تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا متولی ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں اس کا ساتھی، اس کا ہم نشی اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ کیا پیاری پیاری یہاں پر باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے کاموں کا متولی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے نا، کسی کام کا ذمہ لے لے کہ یہ کام میں کمپلیٹ کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ پاک جملہ امور کا متولی ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس کا ہم نشیں ہو جاتا ہے، اور سبحان اللہ ہم سخن بھی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہر زندگی کے قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ذکر دو ہیں، ایک تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا جو بہت عمدہ اور بہت اجر عظیم کا سبب ہے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنا، اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کو یاد رکھے اور ایسے کاموں سے باز رہے۔ اب ایک نئی جہت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کو کہاں کہاں یاد کرے۔ ایک تو وہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کہیں مسجد میں ہے، کہیں چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اچھے مقام پر، اچھی کنڈیشن میں، گڈ کنڈیشن میں۔ لیکن ایک جگہ وہ بھی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے، دل چاہتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرے، دل چاہتا ہے کہ بندہ شراب پیے، دل چاہتا ہے کہ بندہ کوئی ڈرامہ دیکھے، دل چاہتا ہے کہ بندہ میوزک سنے، دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھے، دل چاہتا ہے کہ ایک نامحرم عورت کی حسن و جمال کو غلط نگاہ سے دیکھے، دل چاہتا ہے کہ جناب بندہ رشوت لے، سود کھائے، کسی کے ساتھ میں دھوکہ دہی کرے، فراڈ کرے، چوری کرے، غصب کرے، یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے دل چاہتا ہے۔ ایسی جگہ پر اپنے رب کو یاد کرنا، یہ اس سے بہتر ذکر ہے کہ بندہ تنہائی میں رب کو یاد کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو ذکر یہ ہو گیا اور ایک ذکر یہ بھی ہو گیا، ایک رب کو یاد کرنا یہ بھی ہو گیا کہ بندہ اپنے آپ کو روک لے ان کاموں سے جن کاموں سے رکنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے، یہ بھی اپنے رب کو یاد کرنے ہی کی قسم ہے۔ اور بقول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ذکر اس ذکر سے افضل ہے کہ بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک اس ذکر کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہاں پر سنیں اور اپنے آپ کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ کیا مبارک اور کیا شاندار آپ کا فرمان عالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا۔ جنت میں نہ غم ہے، نہ رنج ہے، نہ وہاں الم ہے، نہ وہاں کوئی پریشانی ہے، وہاں پر ٹینشن ہی نہیں ہے، وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں پر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، وہاں راحت ہے، وہاں سکون ہے، وہاں آسائش ہے۔ جی ہاں، وہاں پر بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں کی تو ایک لگژری لائف ہوتی ہے، وہاں کی تو جو لائف ہے اس کی تو زندگی کسی بھی زندگی سے کیا تلنا کی جا سکتی ہے۔ وہ جنت ہے کہ جس کی نعمتوں کو نہ کسی نے دیکھا، نہ اس کا خیال کسی دل پر گزرا۔ وہاں کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جنتیوں کو کسی بھی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت اس گھڑی پر حسرت کریں گے کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہے۔ یہ حسرت بھی کیوں ہوگی؟ کیونکہ جنت میں بلند و بالا درجات ہوں گے، جنتی سب ایک کیٹیگری میں نہیں ہوں گے، کسی کا درجہ کسی سے بلند ہوگا، کسی کا درجہ کسی سے بلند ہوگا۔ جو نیچے درجے کے لوگ ہوں گے جب وہ اپنے سے اوپر درجے کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، کیونکہ ان کو بلند درجہ کیوں ملا؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ ان سے زیادہ وہ عمل کر گئے، ان سے زیادہ وہ اللہ کی رضا والے کام کر گئے تو ان کو بلند درجات مل گئے۔ تو جنتی وہاں حسرت کریں گے کہ اگر فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں وقت میں ہم نے بھی اپنے رب کا ذکر کیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پر ہوتے جہاں ہم سے اوپر درجے والے ہیں۔ تو یہ حسرت اس طرح کی ہوں گی۔ تو جو چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہوں
اور جنت میں بھی بلند و بالا مقام میں ہو، بلند و بالا درجات میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ اچھا، ایک بات تو ناظرین یہ ہوئی نا کہ ہم ذکر کریں پرسنلی، تنہا، اکیلے، ٹھیک ہے، تنہائی میں ہیں، کہیں اور ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم کچھ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کریں۔ حلقہ ذکر کے نام سے ہمارے یہاں پر یہ نور والی اور روشنی بھری محفل مشہور ہے کہ حلقہ ذکر، چند لوگ بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کو یاد فرما رہے ہیں۔ اس کے جدا گانہ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جو جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے کیا برکتیں ہیں، ان کے لیے کیا فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ محض صرف رضائے الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ جو قوم ایسا نہیں کرتی وہ قیامت کے دن حسرت میں ضرور مبتلا ہوں گی۔ ایک اور روایت، حضرت داؤد علیہ السلام آپ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، صحابہ، بزرگان دین، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ذکر کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، یہ ذکر کی محفلوں کو کتنا اہم سمجھتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یا الہی مجھے اگر تو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے نکل کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پیر توڑ دے۔ یہ پیر توڑنا تیرا مجھ پر انعام ہوگا، سزا نہیں ہوگی، انعام ہوگا کہ میں اس ذکر کی محفل سے آخر کیوں نکلا غافلوں کی مجلس کی طرف، غافلوں کی محفلوں کی طرف۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے مجلس کو چیک کرے، ہم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جناب تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کچھ بھی چٹکلے جناب وہ بکتے ہوں، کچھ بھی ہنسی مذاق کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو دنیا داری کی بات کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کی زبان پر صرف گالیاں ہی ہوں، صرف مسلمانوں کی غیبتیں ہی ہوں، چغلیاں ہی ہوں۔ ہم غافلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، نیک لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے میں نا ہم بات کرنے لگتے ہیں کہ جناب یہ تو بس دین کی بات کی جاتے ہیں، یہ تو جناب یہ دنیا کی بات تو کرتے نہیں، یہ تو قرآن کی بات کرتے ہیں، تو حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ تو اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ دراصل اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ ہم اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہم اچھے ہو جائیں تو ہمیں اچھوں کے ساتھ میں اچھا ہی لگے گا۔ ہمیں جو بروں کے ساتھ میں اچھا لگ رہا ہے تو دراصل ہم برے ہیں، گندگی ہمارے اندر ہے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں، اگر میں اپنے پروگرام کے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے بیان کروں تو دراصل ہم اندھیرے میں ہیں۔ ہم روشنی میں نہیں، ہم اندھیرے میں ہیں۔ ہم اندھیرے میں ہیں تو ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے جو آلریڈی اندھیرے میں ہیں، جو گناہوں کی سیاہی میں لت پت ہے، جو گناہوں کی سیاہی میں لت پت ہے، گناہوں کی آلودگیوں میں جناب وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ انہی مجلس میں، انہی لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ ہم کہاں نور والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم کہاں روشنی میں جناب مشغول اور روشنی سے روشن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں۔ خدا را اپنی مجلسوں کو چیک کیجئے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہماری گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بنے گا، ہماری دنیا بھی روشن ہوں گی، ہماری آخرت بھی روشن ہوں گی۔ اب ذرا دیکھیے، ایک بڑی طویل روایت ہے لیکن بڑی شاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے، اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سبحان اللہ، وہ کتنے خوش نصیب افراد ہوتے ہیں۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاح
یعنی سیر کرنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں سفر کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ، لہٰذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ حالانکہ رب سارے احوال کو جانتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے نا کہ رب کیا سوال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری حمد، تیری بزرگی اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ رب جلیل فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہی نہیں۔ رب جلیل فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح کریں، تیری تحمید کریں اور تجھے یاد کریں۔ رب فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ اور دور بھاگنے کی کوشش کریں اور اس سے نفرت کریں۔ رب فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں یا رب نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوچھتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اس سے اور بھی زیادہ چاہیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ رب جلیل فرماتا ہے یہ ایسی جماعت ہے جس کا اور ہم نشی بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ آخری لائن ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو ذکر ہی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن ایک وہ شخص تھا جو اپنی ضرورت کے لیے گیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مبارک جماعت والوں کے ساتھ ساتھ میں اس شخص کو بھی محروم نہیں کروں گا جو اپنی ضرورت کے لیے گیا تھا۔ یہ ہوتی ہے ذکر کی محفل، یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی صحبت جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کا نور بڑا پیارا نور ہے، ذکر کی روشنی بڑی بلند روشنی ہے، بڑی خوبصورت روشنی ہے۔ اپنے جسم کو روشن کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو روشن کرنا ہے، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، اپنے نامہ اعمال کو روشن کرنا ہے، اپنے گھر کو روشن کرنا ہے۔ جی ہاں، اپنے گھر کو روشن کرنا ہے۔ آپ چاہتے جھگڑے دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، آفتیں دور ہوں، مشکلات دور ہو، رب کا ذکر کرے تو صحیح، آپ آگے بڑھے تو صحیح، اللہ اللہ کی تسبیح گردانے تو صحیح، سبحان اللہ کی تسبیحات کرے تو صحیح، تحمید میں الحمدللہ کہے تو صحیح، آگے بڑھتے رہیں، رب کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھی کیسی روشن ہوں گی اور آخرت بھی کیسی روشن ہوں گی۔ یہ اللہ کے ذکر کی جو روشنی ہے انشاءاللہ ہمارے کاموں کو بھی بہتر بنائیں گی، ہماری زندگی کو بھی بہتر بنائیں گی اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ذکر کی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روشنی 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 روشنی